ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ा है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 25 नवंबर 2021 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून शुक्रगुजारी। सुनहरी मतन फिलिपियों। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। जवाबी मुतालिया फिलिपियों। किसी बात की फिक्र न करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। मैं खुदावंद में बहुत खुश हूँ। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी में राजी रहूँ। जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। खुदावंद ही मेरी मेरास और मेरे प्याले का हिस्सा है, तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। जरीब मेरे लिए दिलपसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मेरास खूब है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी अमन अमान में रहेगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। यसाया। तुम मेरी इस नई नस्ल से अब्दी खुशी और शादमानी करो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को खुशी और उसके लोगों को खुर्मी बनाऊंगा। और मैं यरूशलेम से खुश और अपने लोगों से मसरूर हूँगा, और उसमें रोने की सदा और नाले की आवाज़ फिर कभी न देगी। उनकी मेहनत बेसूद ना होगी और उनकी औलाद नागहान हलाक ना होगी, क्योंकि वो अपनी औलाद समेत खुदावंद के मुबारक लोगों की नस्ल हैं। और यूं होगा कि मैं उनके पुकारने से पहले जवाब दूंगा, और वो हनूज कह न चुकेंगे कि मैं सुन लूंगा। अमाल। हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आई। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि उसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पौलुस और सैलास को पकड़कर ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं, हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं। और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बिनत लगाने का हुक्म दिया, और बहुत से बिनत लगवाकर उन्हें कैद खाना में डाला, और दारोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। आधी रात के करीब पौलुस और सैलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हम्द की गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाने की नींव हिल गई, और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गईं। और दारोगा जाग उठा और कैद खाने का दरवाज़ा खुला देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि अपने तई नुकसान न पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सैलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला, तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको
اور اس کے سب گھر والوں کو خدا کا کلام سنایا، اور اس نے اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ تسلنکیوں، تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، بس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے، آمین۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ مسیحی لوگ مخفی خوبصورتی اور فضل سے شادمان ہوتے ہیں جو دنیا سے پوشیدہ مگر خدا سے عیاں ہوتا ہے۔ خود فراموشی، پاکیزگی اور احساس مسلسل دعائیں ہیں، مشق نہ کہ پیشہ، فہم نہ کہ ایمان، قادر مطلق کے کان اور دست راست حاصل کرتے ہیں، اور بلا شبہ یہ بے انتہا نعمتیں نچھاور کرواتے ہیں۔ خدا محبت ہے، کیا ہم اس سے زیادہ اس سے توقع کر سکتے ہیں؟ خدا ذہانت ہے، کیا ہم اس لامتناہی عقل کو اس سے آگاہ کر سکتے ہیں جو وہ پہلے سے نہ جانتا ہو؟ کیا ہم کاملیت کو تبدیل کرنے کی توقع کرتے ہیں؟ کیا ہمیں کسی فوارے کے سامنے اور التجا کرنی چاہیے جو ہماری توقع سے زیادہ پانی انڈیل رہا ہو؟ ان کہی خواہش ہمیں تمام وجودیت اور فضل کے منبع کے قریب تر لے جاتی ہے۔ جو بھلائی ہم پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں، کیا ہم واقعی اس کے لیے شکر گزار ہیں؟ پھر ہم خود کو ان برکات کے لیے دستیاب کریں گے اور یوں مزید پانے کے مستحق ٹھہریں گے۔ شکر گزاری شکریہ ادا کرنے کے لفظی اظہار کی نسبت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ الفاظ کی نسبت عمل زیادہ شکر گزاری کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم زندگی، حق اور محبت کے لیے ناشکر گزار ہیں اور پھر بھی تمام تر نعمتوں کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہم منافق اور اس شدید ملامت کو اپنے اوپر لیتے ہیں جو مالک ریاکاروں کے لیے بیان کرتا ہے۔ ایسی صورت میں صرف ایک دعا قابل قبول ہے کہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ہماری نعمتوں کو یاد کیا جائے۔ جب دل الہی سچائی اور محبت سے کوسوں دور ہو تو ہم بنجر زندگیوں کی ناشکری کو چھپا نہیں سکتے۔ کون ہے جس نے انسانی امن کے نقصان کو محسوس کیا اور روحانی خوشی کے لیے شدید خواہشات حاصل نہیں کی؟ آسمانی اچھائی کے بعد اطمینان حاصل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس سے قبل کہ ہم وہ دریافت کرتے جو عقل اور محبت سے تعلق رکھتا ہے۔ زمینی امیدوں اور خوشیوں کا نقصان بہت سے دلوں کی چڑھنے والی راہ روشن کرتی ہے۔ فہم کی تکلیفیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ادراک کی خوشیاں فانی ہیں اور وہ خوشی روحانی ہے۔ معزز قارئین، اس پر غور کریں کیونکہ یہ آپ کی آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دے گا اور آپ ایک نرم پروں والی فاختہ کو اپنے اوپر اترتا دیکھیں گے، بلکہ وہی صورتحال جسے آپ کی دکھ سہنے کی حس غضبناک اور تکلیف دہ سمجھتی ہے، محبت کسی فرشتے کے ذریعے اسے آپ کے لیے غیر متعلقہ بنا سکتی ہے۔ یہ مادی فہم کے چیزوں کی بنیاد پر قائم جہالت اور جھوٹا عقیدہ ہے جو روحانی خوبصورتی اور اچھائی کو چھپاتا ہے۔ یہ کرسچن سائنس کا عقیدہ ہے کہ الہی محبت اپنے اظہار یا موضوع سے عاری نہیں ہو سکتی، کہ خوشی غم میں تبدیل نہیں ہو سکتی کیونکہ غمی خوشی کی مالک نہیں ہے، کہ اچھائی بدی کو کبھی پیدا نہیں کر سکتی، کہ مادہ کبھی عقل کو پیدا نہیں کر سکتا، نہ ہی زندگی کبھی موت کا نتیجہ موت ہو سکتی ہے۔ کامل انسان خدا یعنی اپنے کامل رسول کے ماتحت گناہ سے پاک اور ابدی ہے۔ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ زندگی خود پرور ہے اور ہمیں روح کی ابدی ہم آہنگی سے منکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بظاہر فانی احساسات میں اختلاف ہیں۔ یہ خدا الہی اصول سے ہماری ناواقفیت ہے جو ظاہری اختلاف کو جنم دیتی ہے اور اس سے متعلق بہتر سوچ ہم آہنگی کو بحال کرتی ہے۔ سچائی تفصیل میں ہمیں مجبور کرے گی کہ ہم سب خوشیوں اور دکھوں کے فہم کا زندگی کی خوشیوں کے ساتھ تبادلہ کریں۔
مادے کے دعووں سے انکار خوشی کی روح کی جانب، انسانی آزادی اور بدن پر آخری فتح کی جانب بڑا قدم ہے۔ آسمان پر جانے کا واحد راستہ ہم آہنگی ہے، اور مسیح الہی سائنس میں ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب خدا، اچھائی اور اس کے عکس کے علاوہ کسی اور حقیقت کو نہ جاننا، زندگی کے کسی اور ضمیر کو نہ جاننا، اور نام نہاد درد اور خوشی کے احساسات سے برتر ہونا ہے۔ صبر، حلیمی، محبت اور نیک کاموں میں ظاہر ہونے والے فضل میں ترقی کرنے کی پرجوش خواہش کے لیے ہمیں سب سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے استاد کے حکموں پر عمل کرنا اور اس کے نمونے کی پیروی کرنا ہم پر اس کا مناسب قرض ہے، اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی شکر گزاری کا واحد موضوع ثبوت ہے۔ ہم الہی فطرت کو سمجھنے اور جسمانیت پر مزید جنگ نہ کرتے ہوئے، بلکہ ہمارے خدا کی بہتات سے شادمانی کرتے ہوئے، سمجھ کے ساتھ اس سے پیار کرنے کے تناسب میں اس کی فرما برداری اور عبادت کریں گے۔ چونکہ انسانی سوچ شعوری درد اور بے آرامی، خوشی اور غمی، خوف سے امید اور ایمان سے فہم کے ایک مرحلے سے دوسرے میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس لیے ظاہری اظہار بالآخر انسان پر جان کی حکمرانی ہوگا، نہ کہ مادی فہم کی حکمرانی ہوگا۔ ہمارے لیے زندگی میں جدت لاتی محسوس کرتے ہوئے اور کسی فانی یا مادی طاقت کو تباہی لانے کے قابل نہ سمجھتے ہوئے، آئیے روح کی قوت کو محسوس کریں، تو آئیں ہم شادمان ہوں کہ ہم ہونے والی الہی قوتوں کے تابع ہیں۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی۔ مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔